MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10 मई 2025 हफ्ता का दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुसलसल 4 दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान और भारत ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है और दो एटमी ताकतों के दरमियान मुकम्मल जंग के खतरात टल गए हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा, किसने क्या खोया क्या पाया। ये जो जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ है ये कैसे मुमकिन हुआ, इसमें किसने जो है वो क्या किरदार अदा किया और किन शराइत पर जंग बंदी हुई है, क्या तय पाया है, आगे का जो लाहे अमल है वो क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ अर्सा बाद फिर पाकिस्तान और भारत जो है वो जंग के दहाने पर खड़े हों। तो आज के शो में हम इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन मौज़ूआत का जो है वो अहाता करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो अभी ताज़ा तरीन कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई, यानी 9 और 10 मई की दरमियानी शब, या यूं कहिए कि 10 मई की सुबह अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम बुनियानुम मरसूस आहिनी दीवार या सीसा पलाई हुई दीवार जो है वो रखा गया। तो ये जो ऑपरेशन है ये अगर पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च ना किया जाता, जो भारत की तरफ से जारहियत का इर्तकाब किया गया था, अगर उसका जवाब ना दिया जाता तो फिर यकीनन ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान की नाकामी होती, भारत की जीत होती और पाकिस्तान की हार होती। और इसके लिए अब कोशिशें की जा रही थी। ये जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया, ख्वाजा आसिफ साहब का जो है वो बयान आया, और भी कुछ लोगों ने इस हवाले से जो बयानात दिए कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने जो कार्रवाई की उस दौरान अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के जंगी जहाज गिरा दिए और वगैरह वगैरह। तो हमने जो बदला लेना था हमने ले लिया है और मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। ये जो इस तरह के बयानात आ रहे थे ये वैसे नहीं आ रहे थे, बल्कि उसके बैकग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। सफारती सतह पर भारत ये लॉबिंग कर रहा था और पाकिस्तान को इस हवाले से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान अगर जवाब ना दे तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान नहीं माना तो मज़ीद दबाव में लाने के लिए फिर ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू किया गया। उसके बाद फिर गुज़िश्ता शब जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। तो आज सुबह, यानी मैं हफ्ते की शाम आपसे मुखातिब हूँ, तो हफ्ते की सुबह या यूं कहिए कि 9 और 10 मई की दरमियानी शब जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन शुरू किया जा रहा था, जो फतेह-1 मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया जा रहा था और पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो उड़ान भरने को तैयार थे। तो ऐन उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक टेलीफोन कॉल आती है US सेक्रेटरी खारजा की तरफ से, और उन्हें जो है वो कहा जाता है कि अगर आप ये कार्रवाई ना करें तो पाकिस्तान और भारत जो है वो मुकम्मल जंग से बच जाएंगे और एक जो खिते के लिए बहुत परेशानी की बात है, बहुत ख़तरे की बात है, वो ख़तरा जो है वो टल जाएगा। तो लेकिन आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ये जो जवाब देना है ये हमारा हक है और अगर कोई बात होगी तो इसके बाद बात होगी। और फिर इसी पॉलिसी के मुताबिक, और ज़ाहिर है ये आसिम मुनीर साहब का अपना फैसला नहीं था, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबका ये रियासत का जो है वो फैसला था कि हमने जवाब देना है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो फिर एक रिवायत बन जाएगी, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, उसके बाद तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो लिहाजा ये तय था कि हमने जो है वो जवाब देना है। और फिर जो है वो पाकिस्तान ने ये जो है वो कार्रवाई की। और जैसे मैंने कहा कि भारत ये चाहता था, बल्कि दोनों मुल्क ही जो है वो ये चाहते थे,
یہ جو 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب ہوا، اس کے بعد دونوں ملکوں کی خواہش تھی کہ معاملات ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہ جائیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک ہم نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکمل جنگ چھڑ جائے یا دونوں ملک ایسی تنگ گلی میں پہنچ جائیں جہاں سے واپسی جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ تو دونوں ملک چاہتے تھے کہ اس صورتحال سے نکلیں، جنگ بندی ہو، لیکن دونوں ملکوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم حاوی رہیں۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان جھکے، وہ پاکستان کو جھکانے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے عوام کو یہ بتلانے میں بھارتی حکومت کامیاب رہے کہ دیکھیں کیسے ہم نے جو ہے وہ گھس کے مارا ہے اور ہم نے بدلہ لے لیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے وہ کر دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہر اشتعال انگیزی کے جواب میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور سخت جواب جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے مل رہا تھا، تو لہٰذا کوئی ایسا موقع بن نہیں رہا تھا کہ جس پہ جو ہے وہ جنگ بندی ہو۔ تو یہ جب آج کا جی کی کارروائی جو وہ ہے وہ ہو گئی، تو اس کے بعد حساب کسی حد تک برابر ہو گیا اور تب یہ امکان جو ہے یہ پیدا ہوا۔ اور آپ اگر نوٹ کریں کہ آج صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان بھارتی وزارت دفاع کی جو مشترکہ پریس بریفنگ ہوئی ہے، اس میں جو بھارتی نمائندوں کی جو ان کا انداز تھا، جو ان کی ٹون تھی، وہ واضح طور پہ یہ بتا رہی تھی کہ اب جو ہے معاملات جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں خواتین، جن میں سے ایک کا تعلق بھارتی آرمی سے تھا، بری فوج سے تھا، اور دوسری خاتون افسر جن کا تعلق بھارتی فضائیہ سے تھا، اگر آپ ان کے بیانات پہ، ان کے الفاظ پہ، ان کے جملوں پہ اگر آپ غور کریں تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بھارت اب ذہنی طور پہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ ذرا سنیے کہ ان دونوں خواتین نے کیا کہا، ذرا مختصراً کوئی ایک چھوٹا سا کلپ آپ سماعت فرمائیے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردھی نہیں چاہتے، بشرطے پاکستان بھی ایسا ہی ویوہار کرے۔ Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. تو جیسا کہ آپ نے سنا، یہ جو دونوں خاتون افسر ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق فضائیہ اور ایک کا جو ہے وہ بری فوج سے تھا، ان دونوں نے ہی کم و بیش یہی کہا کہ ہم تناؤ نہیں چاہتے اگر پاکستان مزید کوئی ایسا قدم جو ہے وہ نہ اٹھائے۔ تو اس کے بعد سے جناب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب معاملات جو ہیں وہ صلح صفائی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہی مختلف ممالک، مختلف رہنما جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ رابطوں میں تھے، بالخصوص امریکی جو نائب صدر ہیں، امریکی وزیر خارجہ ہیں، وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے، اور دونوں وزراء اعظم سے نریندرا مودی اور میاں شہباز شریف، دونوں سے امریکی حکام نے بات چیت کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ سے بات چیت ہوئی، اور پھر دونوں ممالک کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دوول اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، ان دونوں سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ اسی طرح آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی امریکی حکام کی۔ تو اس میں جب یہ معاملات طے پا گئے تو پھر جو دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، ان کے درمیان ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا۔ 3:35 پر دونوں ملکوں کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان رابطہ ہوا، اور اتفاق ہوا کہ 5 بجے مکمل جنگ بندی جو ہے اس پہ اتفاق کیا گیا۔ اور یہ جنگ بندی جو ہے جس پہ اتفاق ہوا اس میں بری، بحری، فضائی تمام محاذ جو ہے وہ شامل تھے۔ اور پھر 5 بجے سے کچھ پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ ٹویٹ آ گئی، پھر امریکی وزیر خارجہ کی ٹویٹ آ گئی، امریکی نائب صدر کی طرف سے، پھر بھارتی حکام کی طرف سے بھی وزیر خارجہ جے شنکر اور دیگر حکام کی طرف سے جو ہے اس کی تصدیق کی جانے لگی۔ ہماری طرف سے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے اس جنگ بندی کی جو ہے وہ تصدیق کی۔ لیکن اصل سوال وہی ہے، کون جیتا، کون ہارا، کس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ تو میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا۔ ظاہر ہے دونوں ملک فتح کا دعویٰ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہر فریق جنگ کے بعد ایسے دعوے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں انہیں نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ حقائق کی بنیاد پہ آپ خود
یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا. دیکھیے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب بھارت نے پاکستان میں 9 مقامات پر حملہ کیا تو اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ کتنے بھارتی جنگی جہاز تھے، اس کے مقابلے میں ہمارے کتنے لڑاکا جو ہے وہ طیارے تھے. تو یہ جو فضائی مارکہ ہے جسے BVR کی لڑائی جو ہے وہ کہی جاتی ہے، یعنی بیانڈ ویژول رینج، یعنی جس میں آپ دشمن کو سامنے دیکھ نہیں رہے ہوتے اور ان کنٹیکٹ نہیں ہوتے. ہمارے جنگی جہاز ہماری حدود میں تھے، ان کی حدود میں تھے. کئی مطلب جگہوں پہ ایسا بھی تھا کہ کئی کلومیٹرز کا ڈسٹینس تھا، کہیں 50 کلومیٹر کا، کہیں 100 کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈسٹینس ہے، اور ایک دوسرے پہ وار کیے جا رہے ہیں BVR ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، اور میزائل جو ہے وہ داغے جا رہے ہیں. اور یہ جو لڑائی ہے اس کا نتیجہ کیا رہا؟ اگر آپ سکور دیکھیں تو اس میں پاکستان فضائیہ کا جو سکور ہے وہ اگر 100 ہے تو انڈین ایئر فورس کا سکور ہے 0. کیوں؟ پاکستان کا کوئی جنگی طیارہ نہیں گرایا گیا، لیکن بھارت کے 5 جنگی طیارے پاک فضائیہ نے جو ہے وہ مار گرایا، جس میں جو سٹار وار پلینز ہیں، رفال جیٹ، 3 وہ رفال جیٹ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے. تو 5 جنگی جہاز جو ہیں وہ ایئر فورس مار گراتی ہے. تو یہ اس مارکے میں کون فاتح رہا؟ 100-0 کے مقابلے میں 100 کا سکور ہے پاکستان فضائیہ کا. اچھا، پھر آپ دیکھیں اگلا مرحلہ جو ہے 8 اور 9 مئی کی درمیانی شب جو سپر سونک براموس میزائل کا حملہ ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا. اچھا، اگر یہ بات کریں کہ کس نے کتنے حملے کیے تو بھارت نے پاکستان میں 9 مقامات پر جو ہے وہ حملے کیے تھے. اس کے جواب میں جو پاکستان نے آپریشن بنیانم مرصوص لانچ کیا تو اس دوران افواج پاکستان نے 26 مقامات کو ہٹ کیا، اور ان 26 مقامات میں سے بھارت کے جو 10 ایئر بیس ہیں اسے ہماری فوج نے نیست و نابود کر دیا، جس میں ادھم پور ہے، جس میں پٹھان کوٹ ہے، آدم پور ہے، اونتی پورہ ہے، سرسا فیلڈ ہے، سورت گڑھ ہے، اکھنور ہے، بھوج ہے، بھٹنڈا ہے، ہلواڑہ ہے، برنالہ ہے. تو ان کی باقاعدہ ویڈیوز بھی آپ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، جو دستاویزی ثبوت ہیں، ناقابل تردید شواہد وہ سامنے آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو بھارتی فوج کا KG ٹاپ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اسے پاک فوج نے تباہ کر دیا. اور بھی بہت سی کامیابیاں ہیں، لیکن 2 کامیابیاں تو ایسی ہیں جن کا صبح کے ولاگ میں بھی میں نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا. ایک یہ کہ بیاس کے علاقے میں نگروٹا میں جو بھارتی برہموس میزائل ہیں ان کا سٹوریج کیمپ ہے، اسے اس حملے کے دوران جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اس طرح آدم پور میں S-400 ڈیفنس سسٹم ہے انڈیا کا، جو مہنگا ترین ڈیفنس سسٹم ہے، روس سے خریدا گیا ہے، $1.5 بلین اس کی قیمت بتائی جاتی ہے. تو اس پہ حملہ کیا اور اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا پاکستانی فوج نے. تو 9 کے مقابلے میں 26 مقامات پہ پاکستان نے جو ہے وہ حملہ کیا. اب اگر آپ ڈرون کی جو لڑائی ہے اس کی اگر آپ بات کر لیں تو جو اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز جو تھے، جن کے ذریعے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی، تو جناب وہ کل کوئی 105 ڈرون اسرائیل سے خریدے تھے اور بڑے مہنگے ڈرونز ہیں. تو ان میں سے 78 ڈرون جو ہیں وہ پاکستان نے مار گرائے ہیں، اور وہ ٹرافیز کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. بلکہ آپ پاکستانی قوم کا حوصلہ دیکھیں، اور بالخصوص جو لاہوریوں کا شغل میلہ لگانے کا جو شوق ہے اور ذوق ہے وہ دیکھیں. لاہوری جو ہے وہ کسی بھی موقع پہ، کوئی بھی موقع ہو، وہ اسے فیسٹیول بنا لیتے ہیں. تو ابھی تازہ ترین خبر جو آج ملی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں ایک ڈرون گرا ہے، اور ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے 125 پہ ایک نوجوان اسے رکھ کے دوڑ گیا، وہ لے کے اسے بھاگ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 105 کوئی اس کے پاس، بھارت کے پاس کوئی ڈرون تھے بڑے مہنگے قسم کے، تو 78 جو ہے وہ پاکستان میں گرا دیے گئے ہیں. تو آپ خود ہی بتائیے کہ یہ جو ڈرونز کی لڑائی تھی اس میں بھی جو ہے وہ کون جیتا اور کون ہارا. تو یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ جو فیکٹس جو ہے وہ میں نے بیان کیے ہیں، اس کی روشنی میں آپ خود جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے
سب سے بڑی بات تو یہ ہے جناب کہ بھارت کی یہ ہیکڑی کہ ہم بات نہیں کریں گے، چونکہ ہم پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، لہٰذا ہم ان کو مٹا دیں گے، ہم ان کو بٹھا دیں گے، ہم ان کو جھکا دیں گے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ یہی ہیکڑی تھی نا بھارت کی۔ لیکن ابھی نہ صرف وہ جنگ بندی پہ اتفاق کیا ہے بھارت نے، بلکہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات پہ بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی ابتدائی طور پہ کسی نیوٹرل مقام پہ بات چیت ہوگی، لیکن بھارت نے مذاکرات پر بھی جو ہے وہ آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تو جناب میرا یہ خیال ہے کہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ الحمدللہ ہم سرخرو ٹھہرے ہیں، ہماری قیادت، ہماری سپاہ، ہمارے وہ باہمت جمع باز، ہوا باز، ہمارے وہ شاہین جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان سب کو سلام بنتا ہے، ان سب کو سلیوٹ کرنا بنتا ہے، سب مبارکباد کے جو ہے وہ مستحق ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔